नाज़रीन, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी, पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के दस्ते रात कॉन्फिडेंट असद उमर साहब मुझे इस वक्त एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, एक आम तासुर है कि हर मंगल को वफाकी काबीना का एक इजलास होता है, लेकिन अभी इसे मौखर कर दिया गया है। शायद इस वजह से मौखर कर दिया गया है कि आवाम को रिलीफ देने का जो प्लान था वो अभी तैयार नहीं हो सका। नहीं, एक्चुअली हर मंगल अमूमी तौर पे मंगल को मीटिंग होती है, लेकिन पिछले एक माह के अंदर 2 दफा ऐसा भी हुआ है कि हफ्ते में मीटिंग नहीं हुई। सो इतनी भी कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन कुछ काम हो रहा था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा कि और काम मजीद किया जाए, तो इसलिए अब जुमेरात को इंशाल्लाह काबीना की मीटिंग। तो जो आवाम को रिलीफ देने का वादा किया है, जो प्लान है, वो प्लान अभी कंप्लीट नहीं हो सका। काम करें जी, अभी तो उसके ऊपर काम शुरू हुआ था, उसके ऊपर जी काम हो रहा है। आज भी वजीर खजाना जो हैं, एडवाइजर फाइनेंस जो हैं, उन्होंने चेयर की मीटिंग, बड़ी लंबी मीटिंग हुई उसके ऊपर। अच्छा, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी खबर लगी हुई है कि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि गैस और बिजली में जो आवाम को एक रिलीफ मिलेगी, उसके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाएगा। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या होगा, क्या हो सकता है? अच्छा, ये अभी जो फौरी तौर पे जो काम जो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, वो तो है ये खाने पीने की अशिया के ऊपर, उसके ऊपर इमीडिएट जो है वो उसके ऊपर फोकस था। बिजली और गैस का जो निज़ाम है उसके ऊपर भी बड़ी तफसीली प्रेजेंटेशंस हुई हैं। नदीम बाबर साहब ने कल भी प्रेजेंटेशन की थी, कल बिजली के निज़ाम पे की, आज गैस के, लेकिन वहाँ पे शायद इतनी फौरी आपको फैसले ना नज़र आए। तो इस हफ्ते जो है वो ज़्यादा जो है वो फोकस है फौरी तौर पर खाने पीने की अशिया के ऊपर फैसले करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि गैस और बिजली पे रिलीफ नहीं दी जा सकेगी कि दी जाएगी? भाई नहीं, हम ये कह रहे हैं अभी काम हो रहा है, काम शुरू हुआ है उसके ऊपर, वो काम शायद इस हफ्ते मुकम्मल ना हो। अच्छा, आज ही के दिन में डॉन का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, एक बड़ा सख्त तेजोतुन किस्म का एडिटोरियल भी आया है, वो भी फिर आपने पढ़ा होगा, शूटिंग दी मैसेंजर, जिसमें डॉन ने बेसिकली लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की आंखों से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जो मीडिया अनक्रिटिकल है, जो सिर्फ हुकूमत के कसीदे पढ़ता है, उसे तो हुकूमत पसंद करती है, लेकिन जो मीडिया जो है वो हुकूमत की तनकीद करता है, उस किस्म का मीडिया जो धरनों में था सिर्फ सपोर्ट करता था, लेकिन जो मीडिया अब तनकीद करता है वो एक आंख नहीं भाता हुकूमत को। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ताकत का जो अमल है, आखिर में लिखा है कि जो पावर है वो बड़ी एफिमेरल होती है, और पीटीआई को याद रखना चाहिए कि भाई अगर ताकत से चले गए तो फिर मीडिया की जरूरत होगी। सर, ये अगर इसको हम परखें इस मेयार से हकीकत के, तो आपको आपकी जहन से कोई गुजरता है कि कोई चैनल ऐसा हो, कोई मीडिया आउटलेट ऐसा हो जो सिर्फ तारीफें करता हो इस हुकूमत की? कोई अगर एक ऐसा है तो मुझे भी बता दें उसकी। लेकिन इमरान खान साहब हर एक के बारे में तो नहीं ये करते, वजीर आजम हर एक के बारे में तो ये तनकीद नहीं करते या ये गिला और शिकवा नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है कि जो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो अमूमी तौर पर समझे जाते हैं कि तहरीके इंसाफ के हिमायत करने वाले एंकर्स हैं या तहरीके इंसाफ के हिमायत करने वाले तज्जिया निगार हैं, वो आके ऐसी ऐसी कड़वी बातें करते हैं और कड़ी तनकीद करते हैं। तो सिर्फ बात तनकीद की नहीं है, बात बैलेंस की होती है। और मुझे याद है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि नाम कौन सा, किसी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बेतहाशा हमारी तनकीद की थी, और उसको मैंने खास तौर पे मैसेज भेजा, मैंने कहा बहुत अच्छा एनालिसिस है, बिकॉज इट फोर्स्ड यू टू थिंक, वो आपको सोचने पे मजबूर करता था वो आर्टिकल। सो ऐसा नहीं है कि तनकीद सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सिंस अब अनफॉर्चुनेटली एक स्पेसिफिक अखबार की डिस्कशन हो रही है, अगर आप उस अखबार के एडिटोरियल और ऑप-एड पेजेस पढ़ें तो आपको वहां पे एक बैलेंस तज्जियाकार का नहीं आता। मैंने एक सिर्फ मिसाल दी थी, वो मिसाल मैं आपके सामने दोहरा देता हूं, आप मुझे बता दें, आप मुझसे सहाफत बेहतर समझते हैं कि क्या ये एक सहाफत के जुमरे में आता है क्या कि एक अखबार का जो एडिटोरियल स्टाफ पे शख्स है वो अखबार में आर्टिकल लिखे और वो कहे कि इमरान खान वजीर आजम होने का अहल नहीं है, हमें और कितने शवाहिद चाहिए इसके। सर, ये अब तज्जिया खत्म हो गया, ये जाती जजमेंट आ गई
یہ کیسے کر سکتا ہے ایڈیٹوریل سٹاف کا ایک شخص؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ کچھ اخبارات ایسے ہیں میڈیا کا حصہ جنہوں نے بالکل ایک حکومت مخالف پوزیشن جو ہے اختیار کی، لیکن سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرنے کا جو ایک پورا حکومت انڈیا دے رہی ہے، حالانکہ خود عمران خان صاحب آپ بھی جب نواز شریف کی حکومت نے اس قسم کی بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو عمران خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ اس کے اوپر بیان دیا تھا ٹیلی ویژن کے سامنے کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تھا ایسا ہو بھی نہیں سکتا، یہ سوچنے کی بھی بات نہیں ہے، ہم اس کی شدید ریزسٹنس کریں گے، مخالفت کریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ میڈیا اور عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے۔ تو اب پھر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ حکومت اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی ہے آپ کی حکومت کے سوشل میڈیا کو آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر وہ جو ہے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر بڑے سوال اٹھے ہیں، بڑی سنجیدہ کوارٹرز جو ہیں، سٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے، جو ڈفرنٹ لوگ ہیں، وہاں سے بھی اس کے اوپر تنقید سننے کو مل رہی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس تنقید کو سننا چاہیے، اور اگر وہاں پہ کچھ ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جو بیسٹ آف کلاس نارمز کے خلاف ہے، جو دنیا کی بہتر ریگولیٹری انوائرمنٹ سے مطابقت نہیں رکھتا، تو ہمیں اس کو ضرور ریوزٹ کرنا چاہیے۔ لیکن موید، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ڈسکشن تمام دنیا میں ہو رہی ہے۔ پرنٹ میڈیا سب سے پہلے سے ہے، سب سے زیادہ اچھا ویل ڈیفائنڈ ریگولیٹری انوائرمنٹ وہاں پر دنیا کے اندر موجود ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا پاکستان میں شاید اتنا ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، باقی دنیا کے اندر کافی ویل ڈیفائنڈ ہو گیا۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی ایکسپلوزو فورس بن کے آئی ہے، وہ بڑی مثبت چیز بھی ہے۔ اس کو اگر آپ کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کو نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ایسے بھی منفی پہلو ہیں جس سے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، اور اس بیلنس کے اندر مارجن آف ایرر جو ہے وہ ظاہر ہے فریڈم آف سپیچ کے حق کے اندر، آزادی اظہار کے حق میں جانا چاہیے۔ لیکن یہ ڈسکشن صرف پاکستان میں نہیں، یہ آپ کو پتا ہے، یہ یورپ کے اندر بھی ڈسکشن چل رہی ہے، یہ ڈسکشن امریکہ کے اندر بھی چل رہی ہے۔ تو ایک سیریس تھاٹ اس کو دینا اور ایک اچھا ریگولیٹری فریم ورک بنانا، میرے خیال میں اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن جو اسپیسیفک کانٹینٹس ہیں اس کے اوپر لوگوں کو اگر تحفظات ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑا جو کرٹیسزم مجھے تنقید سننے کو ملی ہے وہ یہ کہ جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی اس قانون کو فائنل کرنے سے پہلے، وہ شاید اس اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اور جیسے میں نے کہا، ہمیں اس کے اندر ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کھلے دل سے اس کو سننا چاہیے، اور اگر اچھی سفارشات آتی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی بات سن کے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ظاہر ہے اس کے اوپر پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر، بیوروکریسی میں ابھی بہت سی مشاورت ہونی ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پہ ابھی کئی ہفتوں تک بحث ہونی چاہیے، یہ کوئی فوری طور پہ آربیٹری ڈیسیژن نہیں ہو جائیں گے کہ یہاں آ گیا ایک نیا قانون۔ جی، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کل یا آج تھی، یا میٹنگ میرے خیال میں کل تھی، وزیر اعظم کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، تو وہاں پر جو بات چیت ہوئی اسی کی روشنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیے تو بڑی پازیٹیو بات ہے۔ ایک دو ذرا پولیٹیکل قسم کے سوالوں کو ٹچ کریں بریک سے پہلے۔ آپ پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، اور آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی انٹینس گفت و شنید کے باوجود اور بار بار ایکسپیکٹیشن کے باوجود ابھی تک خالد مقبول صدیقی صاحب واپس نہیں پہنچے؟ سر اس کا اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ ایم کیو ایم بھی، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی بولیں گے کہ بڑی اس میں مثبت پیش رفت ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ کابینہ کے اندر خالد مقبول صدیقی صاحب واپس نہ آئے۔ سنا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کچھ شاید یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ وہ وزیر نہیں بننا چاہتے تھے، وہ ایم کیو ایم سے کسی اور کو وزارت دینا چاہتے تھے۔ اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہو رہی ہے، یہ اس پہ میں نہیں کامنٹ کر سکتا۔ یہ تو میں ایک آپ سے، کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں ایک اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بات چیت چل رہی ہو، لیکن میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب جو ہے ایم کیو ایم کو کابینہ کے اندر واپس آ جانا چاہیے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو پچھلی میٹنگ نہیں انہوں نے اٹینڈ کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پرائم منسٹر کو بتا دیں کہ ایک شادی کی میری کمٹمنٹ ہے اور دوپہر کی شادی ہے، میں لاہور سے نہیں پہنچ سکوں گا، تو وہ تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا تھا کہ یہ پیغام وزیر اعظم کو دے دیں آپ۔ اچھا، پی ایم ایل کیو کے ساتھ کیا تمام معاملات طے پا گئے ہیں، یا ابھی ایک سیکنڈ کمیٹی بننی ہے، اس کمیٹی نے پھر وہ معاملات طے کرنے ہیں؟ نہیں جی، ان کے جو معاملات
کابینہ میں آنے کے لیے وہ مکمل ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ہی میڈیا ٹاک ہوئی تھی, انہوں نے اعلان کر دیا تھا. اس کے بعد مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی, وہ تو اور بھی بالکل واضح تھی. تو وہ کمیٹی کا تو اب مقصد یہ بھی میں بتا دوں کمیٹیز بننے کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے جو اتحادی تھے انہوں نے کچھ نے ایک گلہ یہ بھی کیا کہ یہ آپ لوگوں کے ایک میٹنگ میں ایک شخص ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں, دوسری میٹنگ میں کوئی اور ہو جاتے ہیں, سب آپ لوگ ہمارے لیے معتبر لوگ ہیں, لیکن ایک دفعہ فیصلہ کر کے اس کو فائنل کر لیں تاکہ ایک ہی شخص کے ساتھ ہمیشہ بات چیت ہو تو اس میں آسانی ہو. تو یہ جو ہے یہ صرف مذاکراتی کمیٹی نہیں تھی, یہ ایک رابطے کی کمیٹی ہے اتحادیوں کے ساتھ. اچھا, تو لیکن ایک چھوٹا سا سوال بریک سے پہلے بتا دیں کہ جو آپ نے کنسیشنز ایگری کر لی ہیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ کہ بھئی 3 ڈسٹرکٹس میں آپ ان کو ایک پولیٹیکل رول دیں گے, اب وہاں پہ افسران جو ہیں وہ ان کی مرضی سے تعینات ہو سکتے ہیں, ان کو ہٹایا نہیں جائے گا, وہ ریکمنڈیشن ہے, اس کا جو پولیٹیکل آؤٹ فال ہے اس ایڈمنسٹریٹو ماڈل پہ جو کھڑا کیا نئے چیف سیکرٹری کو بھیج کے, آئی جی پی کو بھیج کے, جن کو آپ کے سامنے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے رزلٹ دکھائیں, وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا بنیادی جو ہے نا, اگر میں نچوڑ بتاؤں کہ ایگریمنٹ کیا ہے, وہ بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ اتحادی ہیں تو آپ کی شراکت داری ہونی چاہیے فیصلوں کے اندر, اور چاہے وہ کوئی بھی حکومتی فیصلہ ہو اس کے اندر آپ کی شراکت داری ہونی چاہیے, جو اصولی طور پہ اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے, یہ بات درست ہے. جہاں تک اسپیسیفکلی آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی, یہ کیٹیگوریکلی ڈسکشن کے اندر آیا ہے, کوئی ایسا افسر جس کی بارے میں سوالیہ نشان ہو, جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو, اس کو کسی صورت میں نہیں لگایا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوا کہ کہا گیا ہے کہ جی جو بدترین ریپوٹیشن کے بھی افسر ہوں ان کو لگا دیا جائے, ایسا بالکل نہیں کہا گیا ہے, ایسا تاثر دینے کی ضرور کوشش کی گئی ہے. اچھا, مجھے ایک بریک لے لیجیے اسد عمر صاحب. بریک کے بعد اسد عمر صاحب کا چونکہ تعلق کراچی سے, کچھ کراچی کو ٹچ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں اسد عمر صاحب, فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز. اسد عمر صاحب کا تعلق خود بھی کراچی سے ہے. کراچی کے مسائل میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی, حالانکہ یہ شہر ہے جس نے ایک خلاف توقع ان ایکسپیکٹڈلی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سیٹیں تھیں, 14 سیٹیں لی پاکستان تحریک انصاف نے کراچی شہر سے. اسد عمر صاحب کیا وجہ ہے کہ کراچی شہر کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں, تقریباً 1.5 برس ہونے کو ہے تحریک انصاف کی حکومت کو, آپ کا تعلق کراچی سے ہے, K4 جو واٹر کا پروجیکٹ ہے جو غالباً کئی دہائیوں سے, کئی ڈیکڈ سے وہ نہیں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, سرکولر ریلوے جس کے بارے میں اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہہ دیا ہے شیخ رشید صاحب کو کہ 3 مہینے میں اسے کمپلیٹ کریں, میس ٹرانزٹ سسٹم, یہ سب وہ ہیں جہاں سندھ حکومت کا رول نہیں ہے, جہاں وفاقی حکومت نے فنڈنگ جنریٹ کرنی ہے, ریسورسز موبلائز کرنے ہیں, امپلیمنٹ کرنے, لیکن کوئی پروگرس نہیں کی آپ کی حکومت نے. سر یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ دیکھیں KCR کی تو کمپلیٹ لیڈ جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. سندھ حکومت نے, اور یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے ہوا تھا, سندھ حکومت نے کہا تھا یہ منصوبہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے, اس پروجیکٹ کی لیڈ سندھ حکومت کے پاس ہے. وفاقی حکومت نے سب ایک زمین خالی کروانی تھی گراؤنڈ پہ, اس میں بھی سندھ حکومت کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کام تقریباً مکمل کر دیا گیا ہے. اچھا. اس کے بعد جو آگے کے کام ہیں اس کے اندر جو ہے میں خود گیا, میری پہلے سندھ میں ان کے جو دوسرے ارکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد چیف منسٹر سندھ آئے تھے میرے پاس, ان کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہوئی. ہمارا بالکل اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ہم نے KCR کرنا ہے, لیڈ سندھ حکومت کے پاس ہے. جو وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے جو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے وہ ہم نے کیٹیگوریکل سگنل دے دیا ہے. KCR ایک ترجیحاتی منصوبہ ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلا JCC جو ہوگا جو اپریل کے اندر بیجنگ میں ہونا ہے, جو کہ CPEC کا سب سے جو ہائیسٹ فورم ہے, اس میٹنگ کے اندر جن منصوبوں کو ہم نے نیکسٹ اسٹیج کے اوپر لے کے جانا ہے اس کے اندر KCR شامل ہے. تو پہلی تو یہ KCR کا بتا دوں. دوسرا K4 جو ہے, K4 کی بھی جو لیڈ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ پروجیکٹ وہ بالکل آ کے فائنانس آپ نے نہیں کرنا, فیڈرل گورنمنٹ نے 50% فائنانس فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن ایکسیکیوشن اس کی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت دونوں اس کو فائنانس کر رہے تھے, لیکن وہ پروجیکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے منصوبہ آ کے رک گیا, اس کی پیش رفتی ختم ہوگی, منصوبہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ گیا. رک کیوں گیا؟ کیونکہ جو اس کا انجینئرنگ ڈیزائن تھا اس کے انجینئرنگ ڈیزائن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے, بہت انتہائی وہ پیچیدہ بن گیا. ایک نئی
جو رپورٹ ہے اس کے اوپر وہ آرڈر کی گئی کہ نیسپاک جو حکومت کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی ہے اس کو کہا گیا کہ اس کے رپورٹ دیکھیں، اس کا انجینئرنگ ڈیزائن ہے، اس کو ریویو کر کے بتائیں کہ اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ کراچی والوں کو پانی مل سکے جس کے لیے کراچی اس وقت ترسا ہوا ہے۔ وہ رپورٹ مکمل ہو گئی۔ اس رپورٹ کو ریویو کرنے کے لیے سندھ کی حکومت نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی، اس ٹیکنیکل کمیٹی نے اپنا ریویو مکمل کر دیا اور مکمل کر کے اپنی سفارشات جو ہیں سندھ کی کابینہ کو دے دی۔ اس وقت وہ سندھ کی کابینہ کے پاس ہے۔ جیسے ہی وہ سندھ کی کابینہ اپنی فیصلہ فائنل کر کے مکمل کر کے جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہمارے پاس بھجوا دے گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس۔ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے اس کو جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے اس کو پروسیس کرانا ہے یہاں پر۔ سو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی لیڈ ہمارے پاس نہیں ہے، سندھ حکومت کے پاس ہے۔ اب کراچی کے اوپر آئیں اور میں آپ کو اچھا نہیں تو اس پہ کوئی ٹائم لائن تو دے دینا ہمیں اس کی K4 کی، تو سب سے زیادہ برننگ ایشو تو یہی ہے اس کی ٹائم لائن تو سر آپ مراد علی شاہ سے پوچھیں نا۔ اچھا میں نے ابھی تو بتایا سندھ کی کابینہ کے پاس پڑا ہوا ہے، بال میرے پاس نہیں ہے اس وقت، وہ سندھ کی کابینہ کے پاس ہے۔ اور نہیں لیکن ووٹ تو آپ نے لیے نا کراچی سے زیادہ سر، بٹ یہ نہیں موہد، اب یہ تو اتنا سیزنڈ جرنلسٹ، اتنا سیزنڈ صحافی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ آپ آئین قانون کو بالا تر رہ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ آپ کو ملا ہے تو اس لیے جو آپ کا قانونی اختیار نہیں ہے آپ کے پاس وہ بھی کر دیں۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں آپ پرسویٹ تو کریں گے نا صاحب، پرسویٹ تو کریں گے آپ کہ نہیں کریں گے؟ سر میں اگر آپ مجھے مکمل کرنے تو میں تیسری اٹمپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے مکمل کرنے والے بات نہیں، میں پرسویٹ نہیں کر سکتا۔ میرا ایک سیاسی مخالف بیٹھا ہوا ہے جو میں آپ کو بالکل کھول کے بول رہا ہوں، وہ کراچی سے ووٹ لیتا نہیں ہے، نہ اس کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے۔ اچھا وہ ووٹ لے کے سندھ کے دیہی علاقوں سے ووٹ لے کے وہ سندھ کے اندر حکومت بناتا ہے۔ کراچی کے اندر اگر کام نہیں ہوتا اور کراچی کے لوگ اگر خوش نہیں ہیں تو اس کو کوئی اس کا سیاسی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے پچھلے 12 سال میں انہوں نے کراچی کے ساتھ وہ کیا جو سارے کراچی نے دیکھا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پاکستان کے آئینی نظام کے اندر ایک مقامی حکومت کا ایک عنصر موجود ہے اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس مقامی حکومت کے نظام کے پاس مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار ہوگا۔ اس وقت سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ کا انتظام ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پٹیشن فائنلائز کر دی ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے بہاف پہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں تحریک سپریم کورٹ کے اندر۔ آج شاید جمع انہوں نے کرا دی ہوگی اور جنہوں نے جمع کرانی تھی وکالت نامے سائن ہو چکے ہیں۔ اس میں تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین PTI عمران خان صاحب اور اسد عمر اس کے پٹیشنر ہیں، ہم سگنیٹری ہیں اس پٹیشن کے۔ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ جو نظام سندھ کے اندر مقامی حکومت کا ہے یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، اور جس وقت تک آپ مقامی حکومت کو کراچی میں جو ووٹ لے کے آ رہا ہے، جو کسی بھی اور شہر کے لیے، یہ خاص کراچی کی بات نہیں ہے، میں سارے پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن KP میں تو ہماری حکومت ہے، ہم نے سسٹم بدل دیا، پنجاب میں نیا سسٹم لے کر آگے، اسلام آباد کے لیے نیا قانون بنا رہے ہیں۔ جب تک کراچی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر چکے اور اس کے پاس وہ وسائل ہوں، چاہے کوئی پارٹی اس وقت کیوں کی ہے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ تحریک انصاف کی نہیں ہے، لیکن جب تک آپ اختیار ان کو نہیں دلائیں گے، جو ابھی پولیٹیکل سٹرکچر ہے، جو سیاسی انتظام وہاں پر ہے کہ تمام اختیارات سندھ کی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں، صوبائی حکومت کے پاس ہیں، جس کو ووٹ ہی نہیں پڑتا کراچی سے، تو وہی ہوگا کراچی سے جو پچھلے 12 سال سے ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اس پٹیشن کو، اور یہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے تحریک انصاف کے لیے، کراچی نے ووٹ ڈالا ہے، عمران خان پہ یقین کیا ہے، وہی جو آپ بول رہے نا، ہم نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ اسی لیے اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ کیا وزیر اعظم کو خود سائن کرنا چاہیے، وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں کر رہے، لیکن کراچی نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، اس لیے عمران خان خود اس پٹیشن کو سائن کر کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں سپریم کورٹ کا، تاکہ کراچی کو انصاف دلایا جائے۔ یعنی پرائم منسٹر نے خود سائن کیے اس پٹیشن پہ، ویری انٹرسٹنگ جی۔ اچھا یہ تو خیر بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی، لیکن اب آپ کی یہی ایکسپلینیشن پھر میس ٹرانزٹ سسٹم پہ بھی اپلائی ہو جائے گی کہ وہاں پر بھی سندھ کی حکومت انٹرسٹڈ ہی نہیں؟ میں آپ کو نہیں گرین لائن کا بتا دیتا ہوں کہ گرین لائن جو ہے اس میں پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا انفراسٹرکچر بنانا تھا، وفاقی حکومت نے بسیں لانی تھی سندھ کی حکومت نے، اور اس کا جو سافٹ ویئر سسٹم ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے لانا تھا۔ اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی وفاقی حکومت کرے، تو وہ بھی وفاق نے لے لیا۔ تو اب وہ وفاقی حکومت اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کیونکہ بیچ میں تعطل آ گیا تھا اس کی وجہ سے ڈیلے ہے، لیکن ہم نے ری اپروپریشن کر کے
पैसे दूसरे प्रोजेक्ट से ट्रांसफर करके ग्रीन लाइन को पैसे ज्यादा दे दिए थे ताकि उसकी फास्ट ट्रैक कंप्लीशन कराई जा सके। इंशाल्लाह ताला इस साल जो है वो ग्रीन लाइन को ऑपरेशनल कर देंगे। उसके अलावा कुछ और मंसूबे हैं जो अगले 1-1.5 माह के अंदर वजीर आजम खुद जाके इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, कराची के हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एक ऐसा आएगा जहां पे एक वाकई बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का सिस्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद साहब को हुक्म दे दिया है कि ML1 जो है उसको 2 साल में मुकम्मल करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शेख साहब ने अपना बिजनेस प्लान जो है वो जाके मंजूर करवा लिया है सुप्रीम कोर्ट से। ये आप प्लानिंग मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि 2 बरस में इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस प्लान जिस किस्म की कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, ऐसी चीज़ बनाई नहीं पाकिस्तान में कभी पहले गई, ML1 ये बन जाएगी 2 साल में? सर मैंने तो अपने जो मेरी राय है मैंने वो चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से शेयर कर दी थी, लेकिन उन्होंने रेलवेज मिनिस्ट्री को हिदायत दी हैं। अब देखें रेलवेज मिनिस्ट्री क्या करती है। मैंने तो अपनी राय दे दी थी कि ये शायद इस वक्त में, शायद क्या, मेरे ख्याल में वो मुमकिन है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा है कि आप तो चूंकि फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर हैं कि इतनी बड़ी रेलवे लाइन जो कि इस मुल्क में बल्कि साउथ एशिया में शायद किसी ने भी 2 बरस में इतनी बड़ी जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें पुल बनेंगे, जिसमें टनल्स बनेंगी, जिसमें बड़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा होना है, वो भला कैसे खड़ा हो पाएगा? चलें, ये आपने अच्छा इसका एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा फाइनेंस के हवाले से, एक चूंकि आप प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, अब ये बात तो आम आदमी तक भी चली गई है, स्टूडेंट्स तक भी चली गई है कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का शेयर मिल रहा है रिसोर्सेज का, वो 42%, 42.5% मिल रहा है, जबकि जो एक्सपेंडिचर का खर्चा जो है रियासत का वफाकी हुकूमत उठा रही है वो 67% है। ये जो एनोमली है, मतलब ज़ाहिर है इसको फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कैसे पूरा करती है और इसका हल क्या है फ्यूचर में? सर देखिए, 7th NFC अवार्ड के बाद जो हुआ उसके बाद से वफाक जो है उसका तो फिस्कल जो ढांचा है वो बिल्कुल दरम बरम होकर रह गया है। क्या वफाक को और मज़ीद टैक्स इकट्ठे करने चाहिए? बिल्कुल इकट्ठे करने चाहिए, लेकिन वफाक का खसारा जो है वो आप 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का हो रहा है। अगर मैं पिछले साल जो है हमने 4000 अरब से कम कलेक्ट किया था टैक्स, इस साल हम बेतहाशा उसमें इजाफा करके पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, हम 5000 अरब कलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो 1300 अरब रुपए हम जमा करेंगे ना, उस 1300 अरब रुपए में से टोटल कोई 525 अरब रुपए जो है वो वफाक को मिलेंगे। तो वो जो 3000 अरब से ज्यादा का आपका खसारा था उसमें से 525 अरब रुपए यहां से मिलेंगे। सो ये जो हमने एक फिस्कल स्ट्रक्चर किया है जिसके अंदर अखराजात जो हैं वो तो ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन आमदनी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई एक बहुत बड़े नंबर से। मुझे इस वक्त इंडिया का नंबर एग्जैक्ट ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां जो वफाक का हिस्सा होता है वो उससे कहीं ज्यादा है जो पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान की तारीख में सारे कर्जे, आमदनी के अंदर जो टोटल आमदनी होती है उस आमदनी में जो वफाक का हिस्सा है इंडिया के अंदर वो कहीं ज्यादा है उससे बनिस्बत जो पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा है शायद, पहले क्लियर नहीं। मुझे एज आई सेड कि मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं, मेरे ख्याल 50% से डेफिनेटली ज्यादा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इंडिया की मिसाल दे रहा था आपको। मैंने पाकिस्तान का बता दिया कि कितना टैक्स, अगर आप उससे भी ज्यादा टैक्स वफाक लेने की कोशिश करेगी तो आप तो बिल्कुल ही मईशत को बैठा देंगे। अगर आप कहेंगे 6000 अरब ज्यादा इकट्ठा कर लो, क्योंकि मुझे 6000 अरब ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा 2500 अरब रुपए मजीद लेने के लिए, खसारा खत्म करने के लिए, तो पूरी मईशत बैठ जाएगी। तो सिर्फ मैं टैक्स इकट्ठा करता हूं, पीछे मईशत ही कोई नहीं बचेगी। सो ये एक चीज है जिसके ऊपर गौर करने की तो बड़ी जरूरत है। मैं जैसे कह रहा था, बड़े बड़े अखराजात, क्या दिफा जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए होता है ना, कोई इस्लामाबाद के लिए तो नहीं होता, वो सारे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पूरा दिफाई अखराजात जो है वो सारा वफाक पे करता है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा खर्चा है पाकिस्तान का, जो पुराने कर्जे हैं जो पाकिस्तान ने अपनी 70 साल की तारीख में लिए हुए, उसके ऊपर जो तमाम कर्जे वापस करने, जो सूद की अदायगी है, वो जो डैम बने, जो सारे पाकिस्तान के अंदर जो सड़कें बनी, जो कॉलेज बने, अस्पताल बने, यूनिवर्सिटियां बनी, वो सारा कर्जा भी सिर्फ और सिर्फ वफाक पे कर रही है। सो वो एक फिस्कल, जैसे मैंने कहा, ढांचा बिल्कुल तबाह हो गया है। मसला क्या है, इसको हल क्या है? देखें, इसके अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है
اس کو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو یعنی کہ آئینی ترمیم چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ سیاسی جب تک پورے پاکستان کا ایک سیاسی ڈائلاگ ہو کر اس چیز کے اوپر معاہدہ نہ ہو تو اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. یہ یک طرفہ طریقے سے نہیں کیا کی جا بات ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو الیکٹرک کرنٹ لگتا, وہ تو اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس. اچھا میں آپ کو 18th امینڈمنٹ پہ اپنی ذاتی رائے دے دوں. 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ ایک اچھی چیز تھی. پاکستان کے اندر ضرورت سے زیادہ مرکزیت فیصلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور اختیار جو ہے وہ پاکستان میں ڈیسینٹرلائز کیا جائے, وہ میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے اندر جلدی کیے گئے فیصلے مشکلات ضرور پیدا ہوئی ہیں. کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور کوآرڈینیشن کے لیے بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ پاکستان جو ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے, جہاں پر ایک سے زیادہ قومیتیں بستی ہیں, وہاں پر فیصلہ سازی ساری کی ساری اسلام آباد کے اندر مرکوز کر دینا اچھی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں صوبے مضبوط ہوں گے تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن جو فائنینشیل معیشت کا جو اخراجات اور آمدنی کا جو توازن ہے نا, کہ اگر ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ آمدنی وہاں پہ 60% چلے جائے تو پھر اخراجات بھی 60% ادھر بھیج جانی چاہیے تھے. وہ ہم نے نہیں کیا, اور وہ جو ہے وہ بالکل اب جو ہے سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا. اچھا یہ اب بریک آ رہی ہے, لیکن شروع کر دوں اس بات کو کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے جو ایکس کامرس منسٹر ہیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب, انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کی ہے کہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اسے 6-7% کر دیا جائے 13.5% سے, بیکاز اس ریٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے حکومت کو 1 ٹریلین 1 کھرب جو ہے وہ انٹرسٹ کی مد میں دینا. تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ بریک سے پہلے چاہتے ہیں جواب یا بریک کے بعد؟ نہیں آپ شروع کر لیں, میں اس کے بعد بریک بھی لے لیتا ہوں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں, میں بڑی انٹرسٹنگ ڈاکٹر زبیر خان جو ہیں وہ اکثر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, وہ اپنے آئیڈیاز بھی دیتے رہتے ہیں اور بڑی اچھی کنسٹرکٹیو تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے. دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں یہ حکومت نہیں کرتی. پاکستان کے نظام کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سینٹرل بینک کے پاس ہے, اور سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اسپیسیفکلی, جس کے اندر انڈیپینڈنٹ معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ پتہ نہیں ابھی بتانی چاہیے آن ایئر یا نہیں, لاسٹ ایئر ہمارے پاس ویکنسی تھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اوپر, تو میں نے ڈاکٹر زبیر خان سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ میرے خیال میں وہ IMF میں بھی کام کر چکے ہیں, وہ مانیٹری پالیسی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو بہترین ذہن ہے مانیٹری پالیسی کے اوپر ان میں سے ایک ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ مانیٹری پالیسی کمیٹی آ جائے, لیکن انہوں نے کہا میں انڈیپینڈنٹ انہوں نے کہا میں کام کرتا ہوں, میں اینالسائٹ میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, which is fair enough, that's okay. So مجھے نہیں پتا تھا کہ پٹیشن فائل کر دی ہے, لیکن یہ اس وقت صرف آپ کو باٹم لائن یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے ہی نہیں. یہ ہے ہی نہیں, وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں. چلے ایک بریک میں لے لوں, بریک کے بعد اسی حوالے سے جو انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ ہیں اسد عمر صاحب, پاکستان کے منسٹر فار پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز, پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی انٹرسٹ ریٹس کی, جس کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر زبیر جو ایکس کامرس منسٹر ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں, جن کا وہاں مطالبہ ہے اپنی پٹیشن میں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6-7% ہونے چاہیے, کیونکہ حکومت کو سود بہت دینا پڑ رہا ہے. اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے یاد کراؤں آپ کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 13.5% کے اوپر ہیں. وہ بیسک لینڈنگ ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر جا کر جو ہے وہ قرضہ لے پاتی ہیں کارپوریشنز. اسد عمر صاحب, یہ جو ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, ایک تو چلے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بہت زیادہ سود دینا پڑ رہا ہے, لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے جو ہاٹ منی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں اخبارات کا اور اکانومسٹ کا کو پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ذرا سا بھی نیچے آئے گا تو یہ ہاٹ منی یہاں سے فوری طور پہ دھوڑے گی, اور اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے, اور پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک پہ اب پریشر بھی ہے کہ چونکہ ہاٹ منی آ گئی ہے, اور جو ہم نے لاسٹ دیکھا ہے جو پرنٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ $2.9 بلین اس وقت جو ہے وہ ہاٹ منی ہے پاکستان کے اندر, جو 3 مہینے میں اس کو رینیو کرنا ہے. تو یہ اگر ایسے کر کے نکل گئی اگر انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ, تو یہ کیا ہے, اب تو پھر نہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ سکتے ہیں اور خطرہ بھی ہے. دیکھیں جب بھی آپ ایسے پیسے سے اپنا بیرونی خسارہ فائنینس کرتے ہیں جو کہ
قلیل مدت کے قرضوں کے اوپر منحصر ہو یا ایسے پیسے کے اوپر منحصر ہو جو فوری طور پہ یا کم عرصے کے اندر ملک سے باہر نکالا جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے خطرہ تو رہتا ہے. وہ صرف یہ ٹی بلز کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو 1998 کے اندر جس وقت ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت فارن کرنسی اکاؤنٹس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ بن چکی تھی، اور حکومت کو نیوکلیئر ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کرنا پڑا کہ ڈالر اکاؤنٹ جو ہے منجمد کر دی جائیں، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ ایک دن بھی اگر ان کو کھولا تو وہ سارا پیسہ نکل جائے گا اور پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. تو یہ خطرہ، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ایسٹ ایشیا کے اندر کرائسس آیا اور صورتحال دنیا میں ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی پریشانی دیکھنے کو نظر آتی ہے. پاکستان میں ہی 2008 کے اندر جس وقت گلوبل عالمی ایک منڈیوں کے اندر بہت بڑا کرائسس آیا، ایک بحران آیا، تو پاکستان میں اس وقت سٹاک مارکیٹ کا کوئی 40 سے 45% فری فلوٹ جس کو کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ کا، وہ فورن انویسٹر کے پاس تھا. اور جس وقت وہ عالمی بحران آیا تو وہ پیسہ تیزی سے نکلنا شروع ہوا، تو ہمیں اپنی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی پاکستان کے اندر. اچھا فیصلہ تھا، یہ برا فیصلہ تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیونکہ تیزی سے پیسہ نکل رہا تھا تو وہ بند کر دی گئی سٹاک مارکیٹ. اتنا بڑا بحران آیا اور اس سے بھی بڑا پاکستان کو نقصان ہوا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ ایسی سورسز سے فنانس کیا جائے جو یا تو پرماننٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں آئے. سب سے اچھی تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنی برآمدات بڑھائیں، آپ اپنی ریمیٹنسز بڑھائیں تاکہ وہ پیسہ پرماننٹلی پاکستان مستقل بنیاد پہ پاکستان آ جائے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا اگر یہ پیسہ مستقل بنیاد پر پاکستان نہیں آ رہا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے، کیونکہ وہ بھی بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے، کسی نے فیکٹریاں لگا لی، اتنا آسان نہیں ہوتا فیکٹری بیچنا، اور اس سے خراب یہ ہے کہ طویل مدت کے قرضے آپ غیر ملکی لے لیں. تو سب سے جو کم کہنا چاہیے آپ کے لیے اچھا آپشن جو ہے وہ قلیل مدت کے قرضے ہیں. جس مشکل سچویشن کے اندر اسٹیٹ بینک تھی، جو ہمارے نیٹ ریزروز کے حالات تھے، اب تو ہم بتا سکتے ہیں پبلکلی، اس کو تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا بالکل ہی رن نہ ہو جائے پیسے کے اوپر. وہ $8 بلین رکھے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے اندر جو نظر آتے تھے، جو ہر ہفتے رپورٹ ہوتے تھے، اور اس کے اگینسٹ قلیل مدت کے قرضے جو سواپس کی صورت میں اور فارورڈز کی صورت میں سینٹرل بینک سے ہوئے تھے، جو رپورٹ نہیں ہو رہے تھے پبلکلی، وہ کوئی $7 بلین کے تھے، یعنی نہ ہونے کے برابر قرضے تھے. تو فوری طور پہ اپنے ریزروز کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، بحث ہو سکتی ہے، ہر فیصلے کے اندر بحث ہو سکتی ہے، لیکن امید ظاہر یہی ہوگی کہ آہستہ آہستہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہمارا انحصار جو ہے قلیل مدت کے قرضوں کے اوپر کم ہوگا. اور ہم یہ جو ٹی بلز میں انویسٹمنٹ ہے، اسی کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو ٹی بلز میں لوگوں نے انویسٹ کر دیا ہے تقریباً $2.9 بلین، ظاہر ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا 90 دن کی انویسٹمنٹ ہے، اگر وہ ریٹ نہ بھی کم ہو تو 90 دن کے بعد وہ میچور ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ری فائنانس کرنا ہے. وفاقی کابینہ، امید ہماری یہی ہوگی کہ وفاقی کابینہ، پرائم منسٹر، اسٹیٹ بینک کے گورنر اور جو ایڈوائزر ہیں جناب شیخ صاحب، تو ان کے ساتھ یہ ڈسکشن تو ہوتی ہوگی کہ اس کے اندر ایک بڑا اسٹرکچرل قسم کا رسک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ صرف 35 ملین ہے جو اسٹیٹ بینک میں اس طرح سے آئی ہیں، اور یہ اندازاً 3 بلین ہے پی آئی بیز کے اندر ابھی تک کم پیسہ. میں وہی بول رہا ہوں نا کہ یہ اسٹریٹجی جو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں وہ صورتحال کیا فیس کر رہے تھے، کس صورتحال کے اندر ان کو یہ فیصلے کرنے پڑے، وہ اس معاملے کی نزاکت کو ذرا سمجھے نا. تو شارٹ ٹرم میں یہاں سے نکلنے کے لیے ایک فیصلہ ہوا، اس سے آپ کی ایک ریلیف آیا، آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہونے شروع ہوئے. تو میرے خیال میں یہاں تک تو انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، اور امید یہ ہے کہ، اور ظاہر ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ پرماننٹ نیچر کے مستقل بنیاد کے اوپر جو ہماری زر مبادلہ کی ارننگز ہیں ان کو بڑھایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ انحصار جو ہے وہ اس طرف کیا جائے کہ اگر قرضے بھی لینے ہیں تو وہ طویل مدت کے قرضوں کے اوپر. لیکن اسد عمر صاحب، آپ تو فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، پلاننگ منسٹر آپ ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو بزنس مین ہے پاکستان کا، جو انویسٹر ہے، انٹرپرینر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 13.5% کے اوپر ہے. اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بیس پوائنٹ، کچھ پوائنٹس اوپر بھی جاتا ہے جب وہ لیتے ہیں. ان کو 16-17% پہ اگر سرمایہ حاصل کرنا ہے
تو پھر وہ کیسے کوئی نیا پروڈکشن یونٹ لگائیں, کہاں سے بزنس پروفٹ کما سکتا ہے. کوئی بھی بزنس جو ہے وہ 20-25% سے زیادہ تو مینوفیکچرنگ بزنس تو 20 بھی بہت زیادہ ہے کہ 20-25% کسی کے پاس پروفٹ ہو. تو جب مینوفیکچرنگ زیادہ نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ کیسے زیادہ ہوگی, کمپیٹیونیس کہاں سے آئے گی, گروتھ کہاں سے ہوگی. یہ سب ایشوز بھی تو پھر آپ کے ذہن پہ ہوں گے نا, ہونے چاہیے. جی بالکل, دیکھیں یہ تو کوئی بھی آرگیو نہیں کرے گا نا. آپ گورنر سینٹرل بینک سے بھی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ آگے جیسے ہم بڑھیں تو یہ کم ہوتا ہوا نظر آئے. وہ کیا چاہتے ہیں, اس وقت سینٹرل بینک کہہ رہا ہے, ان کی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ افراط زر کی شرح جو ہے جو آج ہے اور جو ہمیں چند ماہ آگے نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں یہ پالیسی ریٹ کم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اس میں بہت بحث ہو سکتی ہے, ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. اس بحث کو اگر ہم فی الحال چھوڑ دیں کہ کور انفلیشن ہونی چاہیے, ہیڈ لائن ہونی چاہیے, انفلیشن کم کرنے کی جو بہت ساری وجوہات ہیں, عوام کے اوپر اس کا بوجھ ہے, ہمارے بزنس کی کمپیٹیونیس اس سے افیکٹ ہوتی ہے. ایک بڑی اس کی بنیادی ریزن یہ بھی ہے کہ جتنی افراط زر نیچے آئے گی اتنی اسٹیٹ بینک کے پاس یہ گنجائش پیدا ہوگی کہ پالیسی ریٹ نیچے لایا جا سکے اور جو انویسٹر ہے اس کو کم قیمت کے اوپر قرضے مل سکیں. تو سب سے زیادہ فوکس اس وقت یہ جو آپ اتنا دیکھ رہے ہیں, فوکس آپ نے شروع میں اس کی بات بھی کی تھی, وہ ہے یہ کہ کسی طریقے سے ہم انفلیشن کو نیچے لے کر آئیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو اس کے فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی پھر ہمیں نظر آئے کہ آگے انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. اچھا, ہمارے سے بہت سے بزنس مین نے جو پروگرامز میں جوائن کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے آئی ایم ایف کی, ورلڈ بینک کی, انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کے باہمی ریلیشن شپ کی, وہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایکویشن اور انڈرسٹینڈنگ مغربی معاشروں سے ڈرا کی گئی ہے, جہاں لوگ اپنا گھر مارگیج پہ بناتے ہیں, اپنے کپڑے مارگیج پہ لیتے ہیں, گاڑیاں, گھڑیاں, فون, ہر چیز جو ہے انہوں نے بیسکلی طور پہ کریڈٹ پہ لیا ہوا ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ پہ لیا ہوتا ہے. پاکستان میں لوگ گھر, زمین, کپڑے, فون, یہ چیزیں کریڈٹ کارڈ پہ نہیں لیتے ہیں. اگر کوئی لیتے ہیں تو بہت تھوڑی پرسنٹ میں لیتے ہیں. تو یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اکانومسٹ کی, ویسٹرن اکانومسٹ کی, یہ بھی ٹھیک نہیں. اچھا, میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ عارفہ نور جو ہیں وہ بہتر لکھنے والوں میں سے ہیں, اسی طریقے سے موہت پیرزادہ پاکستان کے بہترین اینکرز میں سے ہیں. لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اتنی دیر سے موہت پیرزادہ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو اپنی وزارت میں بیٹھ کے. آدھے سے زیادہ سوال تو آپ نے مجھے گورنر اسٹیٹ بینک کے پوچھ لیے. اچھا موہت, اس کے اوپر بالکل دو رائے ہیں, اس کے اوپر بالکل دو رائے ہیں. اس کی بنیادی جو ہے وہ مقصد وہ بڑا سمجھا. دیکھیں پیسہ جو ہے اس کی جو طلب ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے بہت حد تک, حالانکہ صرف پیور ویسے نہیں ہے جیسے باقی فزیکل گڈ ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹور آف ویلیو بھی ہے ایٹسیٹرا, لیکن اس کی طلب جو ہے وہ اس کی قیمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت بڑھا دیں گے تو اس کی طلب کم ہو جائے گی, رائٹ. لیکن دو مختلف قسم کی طلب ہوتی ہیں قرضوں کی. ایک ہوتی ہے کنزمپشن کے لیے, جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے, گاڑیوں کی خریدنے کے لیے قرضے, گھر بنانے کے لیے قرضہ اور کریڈٹ کارڈ کی جو ہے, اور دوسری ہے پروڈکشن کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے قرضہ. پاکستان کی جو کریڈٹ ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کنزیومر کریڈٹ کا بہت چھوٹا عنصر ہے. تو جب آپ پرائس آف کریڈٹ جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھاتے ہیں تو پروڈیوسر اور انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کو امپیکٹ آپ زیادہ کرتے ہیں. جو کنزمپشن ڈیمانڈ ہے جس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا ہے, اس پہ امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. سو ایک تو وہ والا جو ڈفرینسیشن دوسروں سے کریٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو لانگ ٹرم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی افراط زر زیادہ ہوگی اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو مجھے بتائیں کہ وہ سیونگ کیوں کرے گا. ایک وجہ پاکستان کے اندر کہ سیونگز ریٹ اتنا کم ہے, اور جب تک یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ معیشت لانگ ٹرم میں ترقی کیسی کرتی ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے. سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ملک کے اندر سیونگ ہی نہیں ہے, بچت ہی نہیں ہے, تو سرمایہ کہاں سے آئے گا, آپ باہر سے لا سکتے ہیں. چلیں اسد عمر صاحب, چلیں یہ سارے مسائل تو ڈسکس ہو گئے, ان مسائل میں آپ کا کوئی رول ہے حکومت پہ؟ سر میری ذمہ داری ہے منصوبہ بندی کی, جو منصوبے ہونے, پی ایس ڈی پی جو ہے, جو ڈیولپمنٹ
ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، یعنی ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، وہ پیسہ پورے طریقے سے خرچ ہو رہا ہے، ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی، وہ میری ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کسی دن پروگرام کریں یار، اس کے اوپر آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو میں کہانیاں سنتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی کام سارا رکا ہوا ہے اور ترقیاتی منصوبے کوئی نہیں بن رہے، ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ اسد عمر، پاکستان کے پلاننگ منسٹر، پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا رہے تھے. ناظرین، فیصلہ آپ کا. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بہت شکریہ.